औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन। आज हम एक और प्रोग्राम के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया और कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। और आज हमारे साथ जो हैं आज बहुत ही एक हम मुनफरिद प्रोग्राम लेकर आए हैं और इंशाअल्लाह और इस प्रोग्राम के थ्रू हम तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं जो देखना चाहते हैं देख रहे हैं हमें, हम चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब जो हैं इन बातों से एक दूसरे के करीब आएँ और वो जो नफ़रतें और जो फैली हुई हैं, जो दिलों में गुमान है, जो दिलों में एक नई-नई चीज़ें होती हैं, तो हम चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को हम सब ख़त्म करें और तमाम मज़ाहिब जो हैं मिल-जुल कर आगे बढ़ें और इस दुनिया की तरक्की में जो है एक दूसरे के शाना बशाना काम करें ताकि नफ़रतें ख़त्म हों, हमारी जनरेशन वार्स ख़त्म हों और हम एक दूसरे को पहचान सकें। क्योंकि कोई भी मज़हब जो होता है वो ये सबक नहीं देता है कि आप किसी भी इंसान को जो है जो उसको बिला वजह जो है आप उसको मारें, जो बेख़ता उसको कत्ल करें, ज़ुल्म करें। कोई किसी मज़हब की किताब में या किसी भी मज़हब के जो पेशवा हैं, इमाम हैं, जो भी उस मज़हब को लीड करते हैं, वो कभी भी किसी मज़हब में ये पैगाम नहीं देते, नफ़रत का पैगाम कभी नहीं देते, हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते हैं। और ये जो मोहब्बत के पैगाम होते हैं, ये इसी वजह से होते हैं कि ताकि इंसानियत की खिदमत की जाए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आया जाए। तो यही दस्तूर जो है वो इस्लाम का है। इस्लाम ने कभी भी जो है वो अपनी दहशतगर्दी की बात नहीं की, किसी को बेख़ता को जो है मारने की बात नहीं की और जो इस्लाम कभी ये टीचिंग नहीं देता कि तालीमात देता कि ये जो है मज़हब जो है ऐसे चलेगा। मज़हब प्यार, मोहब्बत और अमन से चलेगा। तो आज का ये जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह हम तालीमात आले मोहम्मद के नाम से जो हम पेश कर रहे हैं। इस पे हम हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़िज़ तरीन शख्सियात हमारे साथ दरमियान मौजूद हैं, खुशनसीबी है हम लोगों की। हमारे साथ आज जो हैं नॉर्थ अमेरिका में और बिलख़ुसूस टोरंटो में तकरीबन 4 दहाइयों से जो हैं वो एक दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, स्कॉलर हैं, मुहक्किक हैं और एक अपना माशाल्लाह एक मस्जिद, मॉस्क और एक सेंटर लेकर जो है वो कम्युनिटी सेंटर वो लेकर यहाँ के टोरंटो के जो मोमिनीन हैं, मुसलमान हैं और उसके अलावा भी जो दूसरे मज़ाहिब हैं, उनकी भी खिदमत ये सेंटर बगैर किसी उसके कर रहा है। कोई कि कौन क्या है, कौन किस मज़हब से ये हर एक की जो है सेंटर जो है खुलकर मदद करता है। और इस सेंटर के जो रूए रवा हैं जनाब सैयद क़िबला फ़रत हुसैन मूसवी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम क़िबला, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और ज़ाहिर बात आप बहुत बिजी स्केड्यूल है और आप हमें पता है कि सब मुल्क में भी नहीं है, आप यूएस के आए हुए हैं तो वहाँ से भी आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उसी के साथ हमारे साथ जनाब सैयद हसनैन मेहदी ज़ैदी साहब जो हैं मौजूद हैं। हसनैन मेहदी साहब माशाल्लाह ये भी काफ़ी अरसे से ये बैनुल मज़ाहिब हैं। इनके ताल्लुकात और इसको कनेक्ट करने के लिए बहुत कोशां रहे हैं और इन्होंने मुख्तलिफ सेमिनार्स और मुख्तलिफ मज़ाहिब में जाकर जो है लेक्चर्स दिए हैं और इन लेक्चर्स की बदौलत काफ़ी जो गलतफ़हमियाँ थीं या जो नफ़रतें थीं, वो नफ़रतों में कमी आई है और जो तालीमात आले मोहम्मद इन्होंने वहाँ जाकर दूसरे मज़ाहिब के चर्च में हिंदुओं के जो मंदिर होता है और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके इन्होंने बड़े लेक्चर्स दिए हैं। उन लोगों से गैर मज़हब के जो लोग हैं, उनके बड़े पेशवाओं से मुलाकात भी की है, मीटिंग्स भी की हैं। तो वो एक बहुत अच्छी जो है वो सूदमंद चीज़ें जो हैं वो निकल कर आई हैं, उनके बारे में भी हम उनसे पूछेंगे। तो आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। क़िबला आज से आपसे आगाज़ करता हूँ। पहला सवाल ये है कि जो दीन इस्लाम है, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे और उसके बाद जो है फिर जब रिसालत का सिलसिला ख़त्म हुआ, तो फिर एक हमारे उसमें 12 आइम्मा का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये जो अल्लाह और जो 14 मासूमीन है, 12 इमाम हैं और 14 मासूमीन हैं, इनके दरमियान क़िबला क्या राब्ता है, क्या रब्त है कि अल्लाह ने जो है
ان کے ذریعے جو ہے دین کو پھیلایا، تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے۔ جی بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبی الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ بہت ہی مخصوص محفل ہے یہ، یہاں پر جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ بین الاقوامی بنیاد کے اوپر، اور درمیان میں ہمارے جتنے مذاہب ہیں ان کا تذکرہ رہے گا انشاءاللہ۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا، یا یہ ہم اس سے پہلے اگر جائیں اس پہ کچھ بات ہوگی بعد میں، کہ یہ دنیا میں ہم آئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد حیات انسان کا کچھ ہونا چاہیے یقیناً۔ تو ہر انسان کے اندر ایک بنیادی اللہ تعالیٰ نے حص رکھ دی ہے، جو سچائی کی طرف وہ آگے بڑھ جاتا ہے، برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ نے بتلایا ابھی کہ ہر مذہب میں اصول وہی ہے، یہ کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہر اچھائی کو قبول کیا جاتا ہے، برائی سے نفرت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا ہو، کسی کو غلط بیانی کرنا ہو، اس کو مذہب کوئی قبول کرتا ہو۔ ہر مذہب اچھی چیز کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، بے شک بالکل خواہش ہی یہی تھی۔ تو یہ خود ایک بہت بڑی اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، کہ لوگ کہتے ہیں مقصد حیات کیا ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز ہے، کھانے پینے کے لیے تھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لحاظ سے عطا کی ہے، گاڑی ہے، سمجھا، ہر گھر ہے، تو پھر اب ضرورت کیا ہے کوئی چیز کی؟ مگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے کام اگر چل جاتا تو پھر ضرورت نہیں ہوتی، انسان ہر وقت بہت ہی نیک اور اچھے ماحول میں۔ خصوصاً آج میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، کل ہی 4 ماس مرڈرز ہوئے ہیں، یعنی 4 آدمی سے زیادہ جس کو مارا گیا، اسکول کے اندر کیا گیا ہے، آفس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر گروسری سٹور میں کسی کو مارا جا رہا ہے۔ یہ نہیں تھا، یہ انسان نہیں چاہتا کہ یہ ہو، اور یقیناً یہاں بہت پریشان ہیں لوگ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، اور اسی کے حل کے لیے اللہ نے انسان میں ایک حص رکھ دی کہ کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور 2 طریقے ہیں زندہ رہنے کے۔ ایک تو بہت آسان ہے کہ نیکی کرتے جائیں، کسی کے ساتھ برائی نہ کریں، سچ بولتے رہیں اور حق کی بات کرتے رہیں۔ اگر وہ ہو جائے تو پھر دنیا میں فساد و مشکلات سب حل ہو سکتی ہے، مگر وہ ہو نہیں رہا ہے اور نہ ہوا ہے۔ تو کچھ مقصد تھا جو انسان کو یہاں پیدا کیا گیا، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہے، کیونکہ خود بخود تو آ نہیں سکتا۔ اس کی بڑی دلیلیں ائمہ اطہار نے بھی دی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کمال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا دور الگ تھا، اس کے بعد ائمہ کا جو دور آیا نا، یہ بہت ہی شاندار تھا، اس لحاظ سے کہ ہمارے سوالات کے جوابات اس میں نمودار ہوئے۔ بے شک جیسے سوال یہ ہوا کہ کیسے ہم کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ تو ہم نے کہا دیکھیے سائنٹیفک پرنسپل اگر دیکھا جائے یہ ہے کہ میٹر کی ناٹ بی کریٹڈ اور ڈسٹرائڈ، نہ چیز پیدا کی جا سکتی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ دنیا آئی کہاں سے؟ آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا آ گیا، تو وہ تو سائنٹیفک پرنسپلز کے خلاف ہوگی بات۔ بے شک ایک نوجوان تو قبول نہیں کرے گا نا، وہ کہیں گے کچھ نہیں تھا ایک دن میں آ گیا، بگ بینگ تھیوری ہوئی۔ ابھی بگ بینگ سے اس سے پہلے کچھ ہونا چاہیے، پھر کتنے سال پہلے تھا۔ اور انہی چیزوں کے جوابات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، پھر ائمہ کے سلسلے کو شروع کیا، اور معجزات دے کے بھیجے۔ یہ کمال ہے، اگر آپ معجزات دیکھیں کہ میریکلز دیکھیں، کہ اس کی وجہ سے انسان کے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اور طاقت ہے بیرونی، صرف انسانی طاقت نہیں ہے، بلکہ ایسی بھی طاقت ہے جو اس کے پیچھے کارگر ہے۔ اور اسی لیے جب چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آدمی آ کے حدیث حلیلہ ایک چھوٹا سا پھل لے کے بحث رکھا تھا، تو امام نے اس سے بحث کی، تو اس نے کہا مجھے کیسے معلوم خدا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل کچھ دیر پہلے نہیں تھا اور اچانک آ گیا، تو وہ کہتا ہے کہ اے نبی کے بیٹے ابن رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کوئی شے خود بخود آ جائے؟ تو آپ نے کہا تم ایک چھوٹے سے پھل کو قبول نہیں کرتے کہ خود بخود پیدا ہو، کیسے دماغ قبول کرتا ہے کہ پوری دنیا خود سے آ گئی؟ یہ ایک دلیل امام نے بڑی پیاری دلیل دے دی۔ اس کے بعد وہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان کروں گا، جو ہم لوگوں نے گزشتہ یہاں آپ جیسا بیان کرے تھے نا، 50 ہماری جبلی چل رہی ہے وہ ماشاءاللہ سے، تو کیسے کیسے حالات میں لوگوں کو ہم سمجھا رہے تھے، بالکل چھوٹی سی چیز سے ہم نے سمجھایا ہے۔
کہ اللہ نے ہدایت کے سلسلے کو محسوس یہ کیا کہ بغیر ہدایت کے انسان یہاں زندگی گزار نہیں سکتا، کیونکہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ فیلئر ہے یہاں، ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے اندر جو سب سے بڑے سسٹم ہے اس پہ لوگوں کو شک آ گیا کہ ووٹنگ بھی غلط ہو سکتی ہے، مشین کے ذریعے غلط ووٹنگ ہوتی ہے، اگر غلط ووٹنگ ہو تو غلط حکومت آ جائے گی۔ تو اتنا ایڈوانس ہونے کے بعد 21ویں صدی میں رہتے ہوئے یقین نہیں ہے ہم کو کہ جو چیز ہو رہی ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ وہاں اخلاق کی ضرورت ہے۔ دین جو ہے وہ اخلاق کا نام ہوتا ہے۔ امام سے پوچھا گیا، اور یہ معجزانہ کلام ہے امام کے، 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، صلی اللہ محمد امام سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کامیابی کی دلیل کیا ہے، کیسے ہم کامیابی حاصل کریں؟ آپ نے کہا دو ہے، ایک خوف خدا ہے، ایک حسن خلق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تم کو، صرف خوف خدا ہوتا جائے۔ خوف خدا یعنی جو اچھی چیزیں ان کی طرف رغبت ہو، برائی سے بچیں، اور حسن خلق۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ، ہم یہ پروگرام میں جب مجھے آپ نے دعوت دی، الحمدللہ شکریہ آپ کا، کہ ہم نے نہیں بڑی ایک حساس چیز پیدا ہو رہی ہے اس میں، کہ ہم کو یہ پیش کرنا ہے کہ ہمارے ائمہ اطہار نے جو فلسفہ تھا دین کا وہ تو سمجھاتے رہے، مگر اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو امام بالکل ہلکا سا بھی آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ آپ نے کہا اگر وہ آدمی کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے تو کیا کرے گا وہ، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو بخش دے گا، اس کی عقل سے ماورا ہے، عقل ودیت کی گئی ہے، عقل ہر ایک کو دی گئی ہے، اس کو جلا کا حکم ہے علم کے ذریعے، مذاکرے کے ذریعے، جیسے ہم آج بات کر رہے ہیں مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرماتے ہیں عقل ہر ایک کو اللہ نے دی ہے گفٹ کے طور پر، اس کو جلا دینا ہے علم کے ذریعے، جو ہر انسان چاہتا ہے کہ علم حاصل ہو۔ اگر انسان علم نہیں چاہتا تو آج نیوز کا سسٹم فیلئر ہو جاتا، سب خوش ہوتے کہ میں جتنا میں کر رہا ہوں سب چیز ہے، مجھے کیا ضرورت ہے معلوم کرنے کی، مگر انسان اپنے دوست کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، پوری دنیا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ یہ ایک حص رکھ دی گئی ہے کہ کیوں یہ چیز ہوئی، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار کو بھیجا گیا، اور ان کا دو زاویے تھے، ایک تو وہ تھا کہ جو دینی ہے، دین کے سلسلے میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا بھی اگر ہم دیکھیں، انبیاء کا بھی کوئی حکومت بنانے کا کسی کا مقصد نہیں تھا۔ یہ بڑا دلچسپ موضوع آج کل چل رہا ہے اور پاکستان کے حالات کے اوپر، کیا نبی نے حکومت بنائی؟ کیا نبی نے مدینے میں حکومت بنائی؟ تو میں نے کہا بھائی آپ بتائیے کیسے ہم کہیں حکومت بنائی تھی، کیونکہ جب جو لوگ آپ کو زحمت دینا چاہتے تھے ان کو آپ چھوڑ دیا، بعض وقت یہ کہہ کے چھوڑ دیا، حذیفہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو مجھے یہاں شہید کرنے آیا تھا۔ جی واقعہ اخبار ہے، پورا واقعہ تاریخ کا ہے کہ کچھ لوگ جمع ہوئے تھے تاکہ نبی کو وہاں پر شہید کر دیں، اس پہاڑی سے جب گزر رہے تھے اور بجلی چمکی، آپ نے ان کی صورتیں دیکھ لیں، ان کی شباہتیں دیکھ لیں، آپ نے حذیفہ کو رازدان بنایا۔ اگر حکومت ہوتی، بادشاہ وقت ہوتے، وہ تو ان کو تو قتل کر دیتے، بغاوت کی ہے، قتل کر دینا چاہیے، ویسا نہیں ہوا۔ یا جنگ سے جو لوگ فرار ہو گئے، جس بھی مقصد سے ہوئے ہوں، جنگ سے فرار ہونا بڑی عجیب چیز ہے، یہاں پر ہم نہیں سنتے۔ یہاں پر ہم تو عالم اسلام میں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض نوجوان بھی اپنی جان اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں، یعنی نبی نہیں ہے موجود اس وقت، نہ ظاہراً امام ہے، مگر آج بھی لوگ اپنی جان دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوا، کیا محرکات تھے کہ نبی کو چھوڑ کے لوگ چلے گئے ایسے وقت جب آپ زخمی ہیں؟ اور یہ سب لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، واقعات اسلام بالکل سامنے آنی چاہیے نا۔ ایک تاریخ ہے، بہت بڑی تاریخ ہے، سب سے پاورفل، مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ سب سے متاثر کرنے والا کوئی دنیا میں اگر کوئی گزرا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کا کوئی مقابلہ۔ ہر تحریک میں آپ دیکھیں کہ جہاں بھی آتے تو کیوں چھوڑ دیا نبی نے؟ بتلا رہے ہیں کہ میں حکومت بنانے نہیں آیا ہوں، میں نبوت لے کے آیا ہوں، میں سمجھانا آیا ہوں انسان کو، اور یہاں پر تفرقہ نہیں کر سکتے۔ نبی کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا کہ وہ انسان مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، ہاں قریب ہو، رشتہ دار ہو تو حقوق زیادہ ہوں گے یقیناً، مگر یہ نہیں ہے کہ جب ہدایت دیں گے تو سب کو برابر سمجھیں گے۔ جس طریقے سے مالک و معبود ایک جانور کو بھی وہی اہمیت دیتا ہے جو انسان کی ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہے،
اللہ بھی پسند نہیں کرتا کہ جانور پہ ظلم و ستم ہو. تو یہ جب ذہنیت ہماری ہے, یہ جو تصور ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ کے انبیاء جو آئے تھے وہ سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, کیونکہ انسان کی کمزوری ہے, انسان میں بہت سی ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں, انسان حریص ہوتا ہے, انسان چاہتا ہے کہ آسانی سے پیسہ جمع ہو جائے, یا چاہے وہ دھوکہ دے کے ہو, لوٹ کے ہو, چاہے وہ جا کر ظلم و ستم کر کے ہو. آج پوری دنیا میں وہی ہو رہا ہے, دنیا کے ہر حصے میں ہم دیکھتے ہیں وہی ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو وہ چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے سلسلہ ہدایت کو قائم کیا, اور ان کے ساتھ ان کو معجزات بھی عطا کیے. انہیں کیسے معلوم ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں؟ تو معجزات عطا کیے, اور انہی معجزات کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے انبیاء کو اور ائمہ کو قبول کیا. آج جب اہل تسنن, اہل حنود, ہندو جو لوگ ہیں قبول کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو, تو معجزات کی وجہ سے کرتے ہیں, کوئی تعلیمات کی وجہ سے نہیں کرتے. تعلیمات کی وجہ سے کرے تو اپنا دین بدل دیں گے وہ, مگر معجزات انہوں نے دیکھے ہیں. اور یہ معجزات ایسے نہیں ہیں کہ یہ اخلاق کے معجزات ہیں, کس طریقے سے ائمہ پیش آئے ہیں, نبی پیش آتے ہیں, نبی کا طریقہ کیا تھا, کفار و مشرکین سے بھی آپ کا کیا طریقہ تھا. حاجت کسی کی ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا وہاں کہ ان کا مذہب کیا ہے. جب یہ 12 معصومین 14 معصومین اور 12 امام آئے ہیں تو وہ مدد جب کرتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا مذہب کیا ہے. لوگ آ کے سوال کرتے ہیں ہم کو یہ ضرورت ہے, آپ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں, جو بھی ضرورت ہے پوری کوشش کریں گے کہ تمہاری وہ ضرورتیں پوری ہو جائیں, پوری کر دیتے ہیں. اور اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ مذہب کیا ہے, کہ کون سا مذہب ہے. اس میں اللہ نے اسی لیے ایک سلسلہ اس نے قائم کیا. قرآن کی تعلیمات میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بار بار تذکرہ کیا ہے انبیاء کی زندگی کا, کہ ان کے اخلاق کا تذکرہ کیا ہے, کہ کس طریقے سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ پیش آتے, جانوروں کے ساتھ پیش آتے. اور یہی وجہ تھی کہ دین یہاں تک پہنچا ہم تک. اور ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب وہی ہمارے چھٹے امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا, وہ آدمی پوچھتا ہے کہ ابھی جو تذکرہ کیا, وہ پوچھتا ہے, وہ ہندی تھا, ہند کا رہنے والا تھا, اس نے یہ سوال کر دیا کہ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو ہماری جو حواس خمسہ ہے اس میں کیوں ظاہر نہیں ہوتا, دیکھنا, چکھنا, سمجھا آپ, سننا, یہ چیزیں نہیں. تو آپ نے عجیب اس کے اوپر ہلکی سی بحث کی, کہا کہ تم جب نیند میں ہوتے ہو کبھی خواب دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا یقیناً میں نے خواب دیکھا ہے ابن رسول اللہ. تو آپ نے کہا خواب کے اندر کبھی ایسا موقع آیا کہ تم ڈر کے اٹھے ہو, اٹھنے کے بعد تم نے محسوس کیا ہو کہ مجھے اثرات بھی تھے, گرنے والا تھا میں کائی میں, جی کسی نے بچا لیا یا کچھ, ہاں دیکھا ایسی چیز؟ کہا ہاں. اثرات دیکھے؟ ہاں. کہا دیکھنے والے کو ظاہر ہو رہا تھا؟ کہا نہیں, بالکل نہیں ظاہر ہو. دیکھنے والا تو سونے والے کو ایسا سمجھتا ہے کہ وہ تقریباً مردہ ہے, اگر اس کی سانس چلتا ہوا نہ دیکھے تو سمجھ جائے کہ وہ اس میں جان ہی نہیں ہے. تو آپ نے کہا اب یہ بتاؤ کہ وہاں پر کون سے حواس خمسہ تھے جس سے تم نے خواب دیکھا ہے؟ اور یہ مولا آج جو تھیوری بیان کی گئی 70-80 سال سیگمنٹ فرائڈ کی, یہ 1200 سال پہلے آپ بتلا رہے ہیں کہ خواب میں کون سے سینسز کام کرتے ہیں, تمہارے 5 جو ہے کون سے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو امام اتنی آسانی سے سمجھاتے تھے, اور ہمارے پاس یہ غلط فہمی ہے کہ کیا ہے فلسفہ سمجھاتے ہیں, میتھار اور بڑی تفصیل, کوئی تفصیل نہیں, یا تو اخلاق سے یا بہت ہی آسان چیزوں سے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, کسی نے آگے یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام نے فرمایا من عرف نفسه فقط عرف ربه. تو وہ جو انگریز یعنی وہ کرسچن لڑکی تھی, اس نے یہ چیز دیکھ لی کہیں, تو کہتی یہ کیسے کہ انسان اپنے نفس کو سمجھے تو رب کو سمجھے گا. تو میں نے کہا دیکھو نفس کے ایک معنی جسد کے بھی ہوتے ہیں, ورنہ تو فلسفہ تو ہے کہ جسد بھی ہے, روح ہے, سمجھا آپ, ہم اور جسم ہے, سمجھا آپ, روح, نفس اور جسم, 3 سے انسان مرکب ہے, 3 چیزوں کا. تو اگر آپ انسانی شکل کو بھی دیکھ لیں تو میں نے کہا دیکھو ہم بات کریں گے آج 2 چیزوں کی, ناخن کی اور بال کی. ناخن اور بال سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے کہا اب یہ بتاؤ کہ جب ناخن بنتا ہے تو بالکل ناخن بننے تک بھی آدھے انچ تک بھی کوئی
सॉलिड चीज सख्त चीज नहीं आती, पानी के जरिए आता है, मगर कुछ देर में वो इतना सख्त हो जाता है कि इंसान का अगर जिस्म खत्म भी हो जाए मरने के बाद तो नाखून और बाल रह जाते हैं। बेशक बेशक। तो आप बताओ कौन सी चीज है जो खाने पीने की चीजों को, ये कौन सी ताकत है जो उसको नाखून बना रही है और इतना सख्त बना रही है। वाह वाह। और इसके बाद छठे इमाम अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि ये देखो कि नाखून की जो जड़ होती है या बाल की जड़ में जान होती है, नोक तक आने मत तक वो बेजान हो जाता है। बेशक। तो अब ये बताओ कि उसको मौत कहाँ हो रही है, हर नाखून हर बाल का हिस्सा मौत आ रही है उसको मुसलसल। बेशक बेशक। बता नहीं सकता इंसान की कहाँ आ रही है, क्योंकि जड़ में तो जानदार है और कोई कभी तकलीफ नहीं होती। बाल काटते हुए कोई आवाजें नहीं निकालता, आदमी खींचने की कोशिश करे तो तकलीफ होगी। तो इमाम ने फरमाया कि अब ये बतलाओ कि ये जो चीज हो रही है, और हर एक नहीं, हर इंसान जानवर में मुसलसल वो नशोनुमा हो रही, ग्रोथ हो रही है। तो इमाम ने कहा इसीलिए मेरे जद ने कहा था कि तुम अगर इसको समझ ले तो तुम खुदा को समझ जाएंगे कि खुदा की कितनी अजीम ताकत है। बेशक बेशक। और इसी के ऊपर उसने इस्लाम कबूल किया। उसने कहा ये मेरी समझ में आ गई बात। मैंने कहा देखिए तुम भी बना सकते हैं नाखून, खाने पीने की चीजें रख के, समझे, आप जो खाते हैं दाल चावल फला, इससे बड़े बड़े लैब्स लगा के आप भी बना सकते हैं, बना सकते नाखून बना सकते हैं, कोई बड़ी बाल बना सकते हैं, कोई चीज नहीं है। मगर यहाँ हर एक के साथ अल्लाह ताला कर रहा है। तो यही वो जो ताकत है जो करने वाली है, इसी को हम अल्लाह कहते हैं। और अल्लाह यकीनन समझ में आने से कासिर है। अल्लाह कैसे समझ में आएगा, हर जगह मौजूद है, हर चीज जानता है, ये हमारे समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ जाए तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदा नहीं रहा, महदूद हो गया ना, फिर एक जगह यहाँ है और वहां नहीं है। तो कहेंगे कि भाई मेरी बात आज यहाँ अल्लाह ताला सुन रहा है और आपकी बात टोरंटो में सुन रहा है, तो वही कैसे, कोई आला नजर नहीं आता, कोई चीज नजर नहीं आती, तो कैसे हो रहा है? बेशक आपको मानना पड़ेगा कि वो जो ताकत है उसको हम समझ नहीं सकते। बेशक। अक्ल खुद गवाही देगी। मौला फरमाते हैं कि अक्ल खुद गवाही देगी कि अल्लाह ताला तुम्हारी अक्ल में आने से खासिर है। खासिर बेशक। आ जाए तो फिर महदूद हो जाएगा। बेशक बेशक। और ये चीजें जो है हम लोग क्या करते हैं कि अपने मजहब को कुरान मजीद और उसके जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आइम्मा अतहार का था अखलाक के जरिए किया करते थे, अखलाक के जरिए किया करते थे। यानी कभी आप जब देखें बातचीत में अखलाक के तौर पे कोई आपसे पूछ ले, कोई इमाम से, क्या आप आलिम हैं, तो आप कहते नहीं हम जाहिलों में नहीं है। हरगिज़ नहीं कहते कि हम आलिम हैं, बेशक हम जाहिलों में नहीं है, इतना इल्म रखते हुए। तो ये उसका असर इंसान पे ज्यादा होता है, इसके बजाय कि बोले मैं हर चीज जानता हूँ, मुझसे बढ़ के कोई नहीं। ये नहीं था तरीका। और अखलाक भी वही थे और इम्मा अतहार, और हमने उनकी जिंदगी में अब ये समझ में आना जरा सा मुश्किल रहता है कि कैसे हम तय करें कि कौन नबी कौन इमाम है। तो हम आमतौर पे जानते हैं कि जैसे हमारे लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर एक इंसान मानने के लिए तैयार हो जाता है, हर एक पूरी दुनिया से लोग जमा होते हैं। अब आपकी जो, और आपने कमाल क्या किया कि इतने सब्र से काम लिया कि इंसान मजबूर होता है समझने के लिए कि कोई ताकत है जिसके लिए हमारे अइम्मा ने अपनी जाने दे दी, अपने दुनिया और आखिरत की जो तरफ लेके जाने की ताकत थी उसको इस्तेमाल करते हुए हर एक को अपनी तरफ ऐसे, यानी एक अजीब मखनातीसियत है, मैग्नेटिज्म है हमारे अइम्मा में, और अनबिया अलैहिस्सलाम में भी वही था जो किसी में नहीं है। बेशक बेशक। मैं शुक्रिया कि हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही आपने मुफस्सिल जो और बहुत ही इसके साथ तफसील के साथ और इसको समझने के आपने बहुत खोल के जो है एक एक चीज़ को किबला आपने बयान किया। मैं और आपसे सवाल लूँगा। अब किबला या सामिन, किबला का कहने का मतलब जो मैं सिर्फ मुख्तसर से अल्फाज में बता दूं जो उन्होंने भी तकरीर की है कि जब इस कायनात को खुदा ने खल्क किया है ना, तो इस कायनात के कुछ असूल ज़वाबित भी बनाए। ये इंसानों को पर नहीं छोड़ दिया कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे करता फिरे। तो इसीलिए इंसान को कंट्रोल करने के लिए उसने कुछ जो है असूल भेजे और कुछ अंबिया भेजे अपने, जिनसे हम मैसेंजर्स कहते हैं, वो उनको ज़मीन पर भेजा ताकि वो इंसान को इस दुनिया में रहने के सलीके सिखाएं और उनको आदाब ज़िंदगी सिखाएं। तो इसी वजह से जो अंबिया का जो सबसे जो मेन हथियार होता था जिससे वो इंसानों को अपनी तरफ मरूफ करते थे, वो एक अच्छा इखलाक होता था जिसकी वजह से इंसान उनकी तरफ
لوگ جن کی طرف راغب ہوتے تھے. میں قبلہ حسنین مہدی زیدی صاحب کی طرف آتا ہوں اور ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ جو ابتدائی زمانہ تھا، جو عرب کا ابتدائی زمانہ تھا، جہاں ایک ہم کہتے ہیں کہ جہالت کا زمانہ تھا اور اس میں ایک اللہ کا جو ہے میسنجر جناب رسول خدا تشریف لاتے ہیں، تو اس ابتدائی دور میں جناب رسول خدا کو کیا کیا مشکلات درپیش آئیں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکیں کہ وہ اللہ کے جو ہیں وہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں؟ جی اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی چیز یہ ہے کہ رسول خدا جب دنیا میں آئے، مکے میں آنے کے بعد جو کہ یہاں حالات تھے، جیسے آپ نے اس ماحول میں رہ کر نبوت کے اعلان سے پہلے آپ نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ان کو اتنا متاثر کر دیا کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم سب میں یہ واحد ہیں، بے شک جو ہر لحاظ سے ہیں. اگر یہ ہم سے کہیں کہ پہاڑ کے پیچھے یہ چیز ہے، ہم فوراً مان لیں گے ان کی بات کو. بے شک یہاں تک تو آپ کی جب تک یہ نبوت سے پہلے زندگی گزری، اہل مکہ بڑے خوش رہے، بڑی عزت کی، ادب کیا، ہر کہنا مانا. لیکن جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ویسے ہی ایک دم مقابل میں آ گئے. اور تقریباً مکے کے اندر 17 کے قریب قبیلے تھے جو آپ کے مخالف ہو گئے. صرف بنی ہاشم ایک بچے، اور بنی ہاشم میں بھی ابو لہب جیسی جو چچا تھا وہ بھی خلاف ہو گیا آپ کی نبوت سے پہ. اور جو تکلیفیں آپ کو دیں، علامان بقول رسول خدا کے، کہ جتنی تکلیفیں مجھے دی گئیں کسی نبی کو نہیں دی گئیں. انتہا یہ کہ 3 سال تک آپ شعیب میں رہے، ابو طالب میں رہے، اور پہاڑی بہت اونچی، وہاں پر حضرت ابو طالب کا جانا، حضرت علی کا جانا، اور غذا پہنچانا، پانی پہنچانا، بہرحال یہ 3 سال کم نہیں ہوتے. اس کے علاوہ پتھر مارنا، اس کے علاوہ ہر طرح سے پریشان کرنا. کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اتنے بچے لگا دیے انہوں نے اہل مکے نے کہ حضور کو پریشان کرنے کے لیے، کہ پتھر مار رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. حضرت علی کی عمر کم تھی اس وقت، وہ بھی ان کا بچپنا تھا. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان کو ڈیفینس کرنا شروع کیا اور مارنا شروع کیا. اس پر وہ آئے، کون؟ ان کے گھر والے، ان کے ماں باپ، کہ آپ کے بچے نے ابو طالب سے کہا کہ آپ کے بچے نے یہ حرکت کی ہے. کہنے لے بھائی کیا واقعہ ہوا؟ بولے یہ واقعہ ہوا ہے. بولے تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں منع کرتے؟ آخر کار کیا ہوا، گردن نیچی کر کے اور وہ سیدھے چلے گئے. اور یہی نہیں، انہوں نے جس طرح سے ان کو تکلیفیں دی ہیں کہ انتہا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ لہو لہان ہو گئے. تو اس لیے یہ خبر حضرت فاطمہ کو پہنچی. حضرت فاطمہ فوراً آ گئی اور دیکھا، بد دعا کرنا چاہ رہی تھی، ہاتھ اٹھانا چاہ رہی تھی کہ حضرت رسول خدا نے کہا نہیں بیٹے، بد دعا مت دو. اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی. اور یہاں تک کہ ان کو جب حکم ہوا کہ اب مکے سے آپ چلے جائیں، تو جس انداز سے وہ گئے، تو آپ یہ دیکھیں تاریخ میں کہیں ایسی چیز نظر نہیں آئی مجھے، نہ میں نے پڑھا کہ حضرت علی سے کہا کہ میں یہ امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کو دے دینا جس کی ہے. تو اس پر مکے والے سوچنے لگے، یا سوچا ہوگا کہ بتائیے کہ ہم نے اتنی تکلیفیں دی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو امانتیں ہم نے ان کے پاس رکھوائی تھیں وہ مجھے ان کے ذریعے سے واپس کر دی. یعنی کہ رسول خدا نے جس طرح سے زندگی بسر کی اور جس طرح سے وہ کیا،
وہ سب اہل مکہ کو معلوم تھا کہ ہم نے کیا کیا کیا. اور انتہا یہ ہے کہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ رسول خدا یہ وہ ہیں، جب قحط پڑ رہا ہے یا بارش نہیں ہو رہی ہے تو ابو طالب لے کے گود میں آ رہے ہیں، حضرت ابو طالب، اور لے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کیجئے، اور وہ بارش ہونے لگی. اور یہ دیکھیں آپ، اس سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اور قبیلوں نے جو تکلیفیں اہل ہاشم کو دی، ہاشمیوں کو دی اور رسول خدا کو دی، وہ آپ کے سامنے رہیں. بے شک بے شک. جی تو بہت اچھا آپ نے اس کو ڈیفائن کیا. اور سامعین، جو حسنین مہدی صاحب جو اس وقت کہنا چاہ رہے تھے کہ اسلام میں جب ایک رسول خدا جب اس معاشرے میں تشریف لائے، ان کا ظاہری ظہور ہوا، تو انہوں نے ان کو کس طریقے سے اس معاشرے میں جو ہے وہ یعنی کہ مشکلات درپیش آئیں گی، وہ کس طرح لوگوں کو جو ہے یہ بتا سکیں کہ میں پیغمبر ہوں، اور کس طرح ان کو وہ تعلیمات پہلے انہوں نے 40 سال دی تاکہ وہ لوگ ان کو سمجھ سکیں، ان پہ اعتبار کر سکیں. پھر جا کے انہوں نے پیغام دیا. اسی اس میں جب یہ پیغام دیا تو اس کے بعد ان پہ ظلم بھی ہوا، پتھر بھی برسائے گا، جیسے بتایا قبلہ نے. کہ تو اس کے باوجود آپ ان کی تعلیمات یہ دیکھیں، انہوں نے کسی کو بد دعا نہیں دی، کسی کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو یہ کر دیں. تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ کبھی بھی رسول خدا، کیونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، انہوں نے کبھی بھی کسی پر جو ہے نہ ہاتھ اٹھایا نہ تلوار اٹھائی. انہوں نے ہمیشہ جس سے بھی ملے شفقت اور جو ہے وہ پیار سے ملے. تو اگلا سوال میں جو ہے حسنین مہدی صاحب آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ انسان کی تربیت اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کیا کیا انتظامات کیے، تو اس پہ تھوڑا سا آپ سامعین کو اور بتائیے گا. جب دنیا پروردگار نے خلقی اور ارواح بنائے، اس میں تمام انسانوں جو قیامت تک کے لیے ہیں اس میں موجود تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک اس میں موجود تھے. اس میں فرعون بھی تھا، یزید بھی تھا، شداد بھی تھا، نمرود بھی تھا. مقصد یہ کہ ہر شخص اس کے اندر تھا. آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں تمہارا کون ہوں؟ سب نے کہا رب. آپ نے ذکر کیا کہ یہ میرا حبیب جو ہے آئے گا دنیا میں، اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. بے شک. ایمان لانا ایک علیحدہ چیز ہے کہ میں ایمان لے آیا. مدد سے مراد یہ ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے آئے انہوں نے ذکر کیا، اور ذکر کرنا اور بیان کرنا یہ سب ان کی مدد کے اس میں ہے. دیکھو میرے بعد یہ آئے گا، میرے بعد یہ آئے گا. جب رسول خدا دنیا میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ابھی کم عمر تھے، تو آپ ان کے ساتھ حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک تجارت کے سلسلے میں شام گئے. راستے میں حضرت ابو طالب ایک راہب کے یہاں رکے جو ان کے دوست تھا. انہوں نے ان کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہنے لگا راہب کہ ابو طالب اس بچے کو لے جاؤ، ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی آئے گا وہ یہی ہے، تم شام مت جاؤ. تو فوراً حضرت ابو طالب ان کو لے کر اور فوراً جو ہیں وہ آ گئے، مکے آ گئے. اور انہوں نے جو تعلیم دی وہ کتنی اہم تعلیم یہ ہے کہ انہوں نے اخلاق، انصاف، علم، ان سب کو انہوں نے سامنے رکھ کے لوگوں کو دیا. کہ انتہا یہ کہ ایک بڑھیا جو تھی وہ روزانہ آپ کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی، اور ایسے ڈالتی تھی کافی دن سے وہ نہیں ڈال رہی تھی. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ بڑی بھی کہاں ہے جو میرے اوپر کوڑا پھینکتی تھی؟ تو آپ نے ان سے، لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے. بولے میں ملنا چاہتا ہوں. اس کے پاس گئے اور اس کو ہدایت کی اور اس کے کہا کیا خدمت ہم آپ کی کر سکتے ہیں. وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس کی نفرت محبت میں بدل گئی. بے شک. اس کی نفرت جو تھی محبت میں بدل گئی.
اور یہی نہیں بلکہ جو نبی آتا گیا وہ آپ کا ذکر کرتا گیا اور وہ مشکلات بھی جھیلتا گیا، وہ تمام چیزیں جو حکم الہی تھی وہ بتلاتا گیا۔ آخر میں جب حضور کو بھیجا تو حضور نے ان چیزوں کو فلٹر کر کے، جس کو کہتے ہیں نا ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ کرنے کے بعد عوام کو پیش کیا۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو لوگ سمجھنے لگے کہ بھائی یہ واقعی میں نبی ہیں اور ان کے پاس علم بھی ہے، یہ تمام چیزیں جانتے ہیں جو پروردگار نے ان کو علم دیا۔ بے شک بے شک جی، بہت ہی آپ نے ایک اچھا جواب دیا، اور کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ تعلیمات کے محتاج ہوتی ہے، جب تک اچھی تعلیمات نہیں ہوں تو اچھی چیزیں معاشرے میں نہیں پھیل سکتی۔ اس کے ساتھ ہی میں صرف آپ سے جو ہے وہ اس پروگرام کے سلسلے میں آخری میں سوال آپ سے کروں گا، کیونکہ مولانا کا شاید جو ہے کوئی رابطہ ہم سے کچھ منقطع ہو گیا، یا اگر وہ آ گئے تو ہم ان سے مزید سوال کر لیں گے، ورنہ تو اس سوال کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ ختم کریں گے۔ یہ آپ صرف بتائیے گا، جب رسول خدا اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو انہوں نے غدیر کے مقام پہ آخری حج پہ ایک خطبہ دیا، تو اس خطبے میں انہوں نے جو آگے کا لائے عمل جو پروگرام جو ہے مسلمانوں کو اور یعنی کہ تمام مذاہب کو دیا کہ میرے بعد یہ آئندہ یہ جو دین ہے کس طرح چلے گا اور اس کی تعلیمات جو ہیں وہ کن کے سپرد ہوں گی، تو آپ ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ مقام حدیث میں مقام پر ہوا یہ کہ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ نعت علی کے اندر آخری الفاظ جو ہے وہ کیا ہے۔ جی نعت علی کا بعظمت کا ولایت علی یہی ہے، یا علی یا علی یا علی، تو ولایت کا لفظ وہاں استعمال ہو گیا تھا خیبر میں، جی جی خیبر میں ہو گیا تھا۔ اب غدیر میں یہ کہا گیا کہ وہ جو تمہیں بتایا گیا ہے وہ تم یہاں اعلان کرو، بے شک یہاں اعلان کرو۔ تو آپ نے کوئی 1,00,000 سے اوپر کا مجمع جتنا بھی تھا آپ نے اس کا اعلان کیا۔ پہلے تو یہ کہا کہ پروردگار یہ میں جانتا ہوں یہ کون لوگ، ان میں کون لوگ ہیں، یہ کیا کریں گے۔ پروردگار نے کہا تم گھبراؤ نہیں، تم کہو یہ بات، اگر نہیں کہا تو دین کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو آپ نے پھر کھڑے ہو کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہی ہوا۔ تو جب اس کا آپ کا ہاتھ اٹھا کے دیکھا، اٹھایا ہاتھ، تو لوگوں نے کہا کہ لو بھائی کل تک تو یہ تھا اور آج سے یہ ہو گیا۔ آپس میں یہ گفتگو کرنے لگے، جس میں ایک بولا کہ یہ بتائیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے یا آپ دے رہے ہیں؟ بولے نہیں، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ بولے اگر اللہ کی طرف سے آیا ہے تو میں میدان میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ کی طرف سے آتا ہے تو میں فوراً ختم ہو جاؤں آگ کے ذریعے۔ تو ہوا یہ کہ جب اس نے یہ چیلنج کیا اور وہ پہنچنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا، تو آپ نے جب ہاتھ اٹھایا اور حکم کا آپ اللہ کی طرف دیکھا تو وہ فوراً اس کو جو بسم ہو گیا۔ غرض یہ کہ حضرت علی کا یہ بتایا کہ دیکھو میرے بعد اب سارا دین اسلام جو ہے آپ کو پوچھنا ہے، وہ آپ یہاں سے پوچھیں اور یہاں سے آپ عمل کریں تو آپ گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں ایک بڑی وہ بات ہے، ڈیٹیل والی بات ہے کہ یہاں 2-3 دن لگ گئے اس واقعے کو۔ قبلہ جو ہے ڈیٹیل سے بتا دیں گے، 2-3 دن لگ گئے۔ تو لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ ابھی تک حج کر کے کیوں نہیں آئے، اپنے اپنے علاقوں میں کھڑے ہو گئے انتظار میں کہ ہمارے عزیز و قریب گئے ہیں، یہ ابھی تک آئے نہیں ہیں، کیا بات ہے۔ جب ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں پہنچنے لگا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات تھی کہ تمہیں کیوں دیر ہو گئی۔ کہنے لگے ایسی بات ہے، آپ حضرت رسول خدا نے ہمیں فلاں مقام پر روک دیا اور یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ دیکھو میرے بات یہ ہے، جو تم ان کا کہنا ماننا۔
اور ان کا بات ماننا. اور یہ بالکل اس طرح سے ہوئی یہ بات جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع کو یہ کہا کو پہاڑی پہ لے گئے اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں علم دے رہا ہوں, اور عوام کھڑی ہوئی تھی, اب میرے بعد تم ان کا کہنا ماننا اور جو یہ کہیں وہ کرنا. اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ بہت سے انہوں نے مانا اور بہت سے انہوں نے نہیں مانا. یہ واقعات گزرے, اور یہ اس طرح سے حضرت علی نے اپنا سلسلہ علم کا, عدل کا اور ان تمام چیزوں کا جو ہے جو ایک انسان کی انسانیت کے تحت تھا وہ سب اپنایا اور لوگوں کو سبق دیا. بے شک بے شک. پروگرام کے آخر میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جناب سید حسنین مہدی صاحب قبلہ کا جو ہے وہ رابطہ منقطع ہو گیا. پروگرام کے آخر میں آپ جو ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ ایک کیا پیغام جو ہے تمام جو ہے مذاہب کے لوگوں کو دینا چاہیں گے اپنی طرف سے, کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے, اور وہ افراد بھی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کی یہاں بھی کہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے اس کے اندر معاشرے میں ظلم کو اچھا قرار دیا, اچھا مانا جاتا ہو, برائیوں کو اچھا مانا جاتا ہو. سب نے وہی بتایا کہ دیکھو معاشرے میں رہنے کے لیے ایک اچھا نظام ہونا چاہیے تاکہ انسان ایک دوسرے انسان سے خوش رہے, لیکن مفاد اس میں جو ہے وہ دور رہنا چاہیے. مفاد کے خاطر کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اگر یہ معاشرہ مفاد کے خاطر بن جائے گا تو اس میں تمام برائیاں ان کے اندر شامل ہو جائے گی. اور یہی نہیں بلکہ کتنی اچھی بات کہی, ایک فلاسفر تھا چائنا کا, کنفیوشس نام تھا اس کا, اس نے کہا کہ جو لوگ اپنے زندوں سے محبت نہیں کرتے, جو زندہ افراد ہیں ان سے محبت نہیں کرتے, تو وہ مرنے والے سے کیا محبت کریں گے؟ بے شک. تو اس کی ایک وہ ہے کنفیوشس کی جو چائنا کا تھا. اسی طرح بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات اس سانچے میں ڈھالے کہ دیکھو برائیوں سے بچو, اچھائی اپناؤ اور اپنے معاشرے کو عدل کے اوپر قائم کرو. اگر عدل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اچھے معاشرہ تمہارا کہلانے کا مستحق نہیں ہے, اور بلکہ خون ریزی اور قتل عام یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنائی جائیں گی اور برائیاں جنم ہوں گی اور ایک دوسرے کا خون بہایا جائے گا. یہ ایک معاشرے کا وہ ہے. بہت بہت شکریہ, ایک بہت اچھا آپ نے میسیج دیا. اور میسیج یہی ہے کہ دنیا میں تمام مذاہب جو ہے امن و امان کے ساتھ رہیں, ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ رہیں, تاکہ اس جو ظلم سے بھرا ہوا معاشرہ ہے, ناانصافی سے بھرا معاشرہ ہے, جہاں عدل نہیں ہے, جہاں پہ اس معاشرے کو جو ہے یہ ہم سب مل کے, تمام مذاہب مل کے ہی اس معاشرے کو جو ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں اور اس دنیا کو ہم رہنے کے قابل بنا سکتے ہیں, تاکہ جنگ و جدل, آپس میں نفرتیں ختم ہوں. انشاءاللہ سامعین ناظرین ایک اور پروگرام کے ساتھ جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.